बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी डिबेट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं DTV। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआया शेर से करना चाहेंगे। एक खुदा दो जहाँ के खुदा, एक खुदा दो जहाँ के खुदा, सुन ले हम बेलबों की दुआ। लब तो हैं बोल सकते नहीं, लब तो हैं बोल सकते नहीं, बोल को तोल सकते नहीं। बख्श दे फिर समाअत हमें, बख्श दे फिर समाअत हमें, बोल सकने की नियामत हमें। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि हम आज के हमारे इस डिबेट के जो प्रोग्राम है उसमें हमने गिलगित बाल्टिस्तान के एक जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से जो काम करते हैं, स्पेशल जो ब्लाइंड अफराद हैं, अपना नाबीना अफराद हैं जो बसारत से महरूम हैं, उनके राइट्स के ऊपर और ओवरऑल जो अफराद बाहम में माजूरी जो अफराद है उनके हवाले से उनकी फ़लाह बहबूद के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनके राइट्स के लिए जो है वो हर प्लेटफार्म पे स्ट्रगल करते हैं। मेरी मुराद है इरशाद हुसैन काज़मी साहब। इरशाद हुसैन काज़मी के बारे में नाज़रीन हम आपको बताते चलें, इनकी जो एकेडमिक जो प्रोफाइल है, इन्होंने MA पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, MA स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है। इसके अलावा इरशाद हुसैन काज़मी साहब इस वक्त गिलगित बाल्टिस्तान डिसेबिलिटी फोरम के चेयरमैन भी हैं और 2011 से डिसेबल पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन जो विप्रा है उसमें भी इस प्लेटफार्म के ज़रिए से गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो स्पेशल अफराद हैं या जो अफराद बाहम माजूरी है उनकी फ़लाह बहबूद के लिए हर प्लेटफार्म पर इनकी जो स्ट्रगल है अप्रिशिएटेबल है और काबिल तारीफ़ है। हर मौके पर ये हमें फ्रेंड लाइन के तौर पर हमें नज़र आते हैं। हम इरशाद हुसैन काज़मी साहब को अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया क़ज़ाफ़ी साहब, आपने हमें मौका फ़राहम किया और सबसे पहले DTV की पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग माशाल्लाह जहाँ पर सोशल इश्यूज़ और बिलखुसूस जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को दरपेश मसाइल हैं उनको उजागर करते हैं, माशरे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप लोगों का बहुत रोल है और आज स्पेशली आप लोगों ने मुझे मौका फ़राहम किया तो उसके लिए मैं आपकी पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया इरशाद काज़मी साहब। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स भी ये जानना चाहेंगे, हम थोड़ा आपके जो प्रोफाइल है, आपकी सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है, आपने ये जो स्ट्रगल किया अभी तक के जो स्पेशल अफराद हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, स्पेशली जो ब्लाइंड अफराद हैं, जो बसारत से महरूम अफराद थे, इस हवाले से जो आपने स्ट्रगल किया, आप फाउंडर हैं, इस हवाले से आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा अपना बैकग्राउंड आप बता दें इस हवाले से। क़ज़ाफ़ी साहब, मैं सबसे पहले अपने हवाले से ये बताता चलूँ कि मेरी आई साइट जो है बचपन से ही कमज़ोर थी। ठीक। नाइट ब्लाइंडनेस का मुझे बचपन से मसला दरपेश था, लेकिन डे टाइम में बहरहाल मेरी नज़र ठीक थी। स्कूलिंग जो मेरी हुई है वो नॉर्मल स्कूलिंग हुई है, मैंने किसी स्पेशल एजुकेशन के अदारे में नहीं पढ़ा है। तो इंटर तक मैंने जनरल एजुकेशन में, चूँकि मेरा ताल्लुक दनियोर से है, यहाँ दनियोर के ही मुख्तलिफ़ स्कूलों में, और फिर डिग्री कॉलेज गिलगित से मैंने इंटर भी कर लिया। तो मैंने कहा जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस का मसला दरपेश था, तो उसके बाद फिर मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरी डे टाइम भी नज़र डिक्रीज़ हो रही है। तो मेरे पेरेंट्स ने यहाँ गिलगित के हॉस्पिटल्स के अलावा नेशनल लेवल पे पिंडी इस्लामाबाद में भी मेरा चेकअप करवाया मुख्तलिफ़ दफ़ा। तो असल में ये मसला क्यों दरपेश है और क्यों मेरी नज़र डिक्रीज़ हो रही थी, ये किसी डॉक्टर की तरफ से मेरी फैमिली को गाइड नहीं किया गया। तो इसका नतीजा ये निकला कि नज़र डिक्रीज़ होती गई। फिर 2003 में जब मैंने इंटर कर लिया तो मुझे ये महसूस हुआ बहुत ज़्यादा मेरी नज़र डिक्रीज़ हो गई है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी एजुकेशन का सिलसिला बवजूद रुक गया। तो उस दौरान फिर मैंने तकरीबन 2009 की बात है, 2009 तक क़ज़ाफ़ी में यहाँ ऑनरेरी गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्तलिफ़ लोकल वीकली न्यूज़ पेपर्स उस वक़्त आते थे, तो उनके लिए रिपोर्टिंग भी किया करता था फारिग बैठने से।
تو آرٹیکلس وغیرہ بھی لکھا کرتا تھا. 2009 میں نے یہاں CMH گلگت میں اپنا چیک اپ کروایا تو مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ مجھے ریٹینائٹس پیگمنٹوزا نامی ایک آئی ڈیزیز ہے. تو بہت کامن ہے اس وقت دنیا بھر میں. بلائنڈنس پیدا کرنے والی بیماریوں میں گلوکوما جو کالا موتیا ہے, اس کے بعد ریٹینائٹس پیگمنٹوزا جو ہے وہ ایک بڑا میجر ایشو ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ, لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں لوگ اپنی بینائی کھو چکے ہیں. تو میرے ساتھ بھی وہ مسئلہ درپیش تھا. تو بہرحال میرے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی کہ میری آئی سائٹ جو رہی صحیح ہے وہ محفوظ رہنے کے بجائے وہ مستقبل میں مزید خراب ہو سکتی تھی, کیونکہ ڈاکٹرز نے مجھے یہی بتایا. ٹھیک ہے. تو اس دوران میں چونکہ جیسے بتایا کہ میڈیا کے ساتھ وابستہ تھا, تو تھوڑا ذہن میرا سماجی سرگرمیوں والا شروع سے ہی تھا. میں نے یہ محسوس جب کیا کہ میری ڈے ٹائم بھی نظر بہت زیادہ ڈکریز ہو گئی ہے, تو میں نے پھر یہاں پہ جو دیگر پرسنس ود ڈسیبلٹی سے ان کے حوالے سے سوچ میری ذہن میں پیدا ہونے لگی. میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ 2009 میں میری یہاں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ہمارے صوبائی کوارڈینیٹر ہے اسرار الدین اسرار صاحب, ان کے آرٹیکلس بھی میں اس وقت پڑھ لیا کرتا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ وہ HRCP کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں اپنا ایک مسئلہ لے کے, پرسنل ایشو لے کے ان کے پاس گیا. تو بینگ اے پرسن ود ڈسیبلٹی میں ان کی ہیلپ چاہتا تھا HRCP کی. تو اسرار بھائی نے بہرحال جو ان سے ہیلپ ہو سکتی تھی, جو ٹیکنیکل سپورٹ کر سکتے تھے, وہ انہوں نے کر لیا. بہرحال میں فالو اپ کے لیے ان کے آفس جاتا رہا, تو انہوں نے پھر میری برین سٹارمنگ شروع کی. انہوں نے مجھے اس بات پہ قائل کرنا شروع کیا کہ گلگت بلتستان میں جو معذور افراد ہیں, پرسنس ود ڈسیبلٹیز, ان کے حوالے سے کوئی یہاں پہ موومنٹ نہیں چل رہی, کوئی تنظیم نہیں ہے جس طرح پورے ملک میں یا دنیا بھر میں ہیں. تو انہوں نے مجھے باور کروایا کہ میں یہاں پہ اس حوالے سے کام شروع کروں. تو یہ ان کی موٹیویشن تھی کہ میں نے پھر تقریباً 2009 سے 11 تک گلگت بلتستان میں جو بالخصوص جو ویژولی امپیئرڈ پرسن سے نابینا ہمارے ساتھی, ان کے ساتھ رابطے بڑھانے شروع کیے. اور 2011 میں فرسٹ ٹائم ہم نے گلگت میں HRCP کے آفس میں ہی ایک میٹنگ ارینج کی, اور اس میں پھر ہم نے ایک ایسوسیشن کا قیام عمل میں لایا جس کا نام ہم نے ویپرا رکھا. تو یہ گلگت بلتستان میں پرسنز ود ڈسیبلٹی کی فرسٹ باضابطہ تحریک کا آغاز 2009 سے ہوا, اور باضابطہ تنظیم جو تھی ویپرا تھی, یہ جو صرف ویژولی امپیئرڈ پرسنز کے حوالے سے فوکس کر رہی تھی. تو یہاں سے ہم نے پھر ڈسیبلٹی کے حوالے سے میں نے خصوصاً کام کا آغاز کر دیا. جیسا کہ آپ نے اکیڈمکس کے حوالے سے پوچھا ہے, تو جو میں نے بتایا 2003 میں جو بریک لگا تھا میری ایجوکیشن کیریئر میں, وہ بریک طویل ہوتا گیا. تقریباً 2016 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تو 2016 میں نے پھر بخاری قذافی صاحب, میں نے یہ ریئلائز کیا کہ تعلیم جو ہے اس کے بغیر انسان کے اندر چاہے جتنی بھی قابلیت ہو, جتنی پوٹینشل ہو, یا جس بھی فزیکل کنڈیشن کا وہ شکار ہو, اس کے پاس تعلیم ہونا لازمی ہے. اس کے بغیر شاید ہمارے جیسے معاشرے میں ترقی کرنا, آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا. اور بینگ اے پرسن ود ڈسیبلٹی ہمارے لیے تو تعلیم جو ہے سب سے بہترین ہتھیار قرار پا سکتا ہے, اگر ہم ود ڈسیبلٹی بھی ہو اور ایجوکیٹڈ بھی ہو. جب میں نے یہ ریئلائز کیا تو پھر میں نے ایک دفعہ پھر اپنے اکیڈمک کیریئر کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا. 2016 میں نے گریجویشن کر لی یہاں قراقرم یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد پھر میں نے پولیٹیکل سائنس میں یہیں قراقرم یونیورسٹی سے ماسٹرز کر لیا, اور ساتھ ساتھ میں نے پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اسپیشل ایجوکیشن میں ایم اے کی ڈگری حاصل کر لیے. ابھی انشاءاللہ میرا اگلا ٹارگٹ جو ہے ایم فل ہے, اور آگے پھر میں PhD تک انشاءاللہ پرزم ہوں کہ میں اپنی تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. تو قذافی یہ بس پھر تعلیم اور سماجی جو سرگرمیاں ہیں خصوصاً پرسنس ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے یہ ساتھ ساتھ چلتی رہی میری لائف میں. ماشاءاللہ اوورال آپ کی جو ہے پروفائل ہے بہت ہی بہتر ہے, آپ کی جو سٹرگل ہے قابل تعریف ہے. اچھا ارشاد کاظمی صاحب, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو گلگت بلتستان کے اندر جو نابینا افراد ہیں, بصارت سے محروم افراد ہیں, جو بلائنڈ افراد ہیں, اوورال ان کی تعداد کتنی ہے, پھر اس حوالے سے ان کے جو میجر ایشوز ہیں وہ کیا ہیں؟ قذافی صاحب, چونکہ گلگت بلتستان سمیت پاکستان بھر میں معذور افراد کا ڈیٹا حاصل کرنے کے حوالے سے کوئی باضابطہ ابھی تک کیمپین نہیں چلی ہے.
1998 کی جو سنسس ہے پاکستان میں مردم شماری ہوئی، اس کے مطابق پاکستان کی ٹوٹل نمبر آف پاپولیشن کا 2.49% پرسنس ود ڈسیبلٹیز پر مشتمل تھا۔ اس میں کیٹیگرائز مینشن تھا کہ بلائنڈ کتنے ہیں، فزیکل ہینڈیکیپ کتنے ہیں۔ گزشتہ سال جو یہاں پہ پاکستان میں سنسس ہوا، اس میں جو پاکستان میں پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے بڑے جو فورمز ہیں ان کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا، ایون سپریم کورٹ تک ہمارے لوگ گئے کہ یہاں پر مردم شماری میں معذور افراد کا ڈیٹا لیا جانا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود اس ملک میں نہ تو ڈیٹا لیا گیا نہ ہی ہمیں کنسیڈر کیا گیا۔ تو بدقسمتی سے پاکستان بھر میں ایسا کوئی میکنزم یا ایسا کوئی سروے نہیں ہے کہ ڈیٹا سامنے آ جائے۔ تو گلگت بلتستان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہاں البتہ مختلف انڈیکیٹرز بتاتے ہیں کہ کسی بھی انسانی آبادی کا 10 to 15% جو ہے پرسنز ود ڈسیبلٹیز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب گلگت بلتستان میں ابھی تک تقریباً کوئی 15,000 ہمارے مختلف کیٹیگریز کے معذور افراد نے یہاں خود کو رجسٹرڈ کروایا ہے، سرٹیفائڈ کروایا ہے۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر پیکیج جو پچھلی حکومت نے ہمیں ایک ویلفیئر پیکیج دیا تھا، اس کے ذریعے سے کوئی 100 معذور بلائنڈ افراد پورے گلگت بلتستان سے انٹرٹین ہو رہے ہیں۔ بہرحال 15,000 کی آبادی میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو رجسٹر 15,000 افراد میں سے ہزاروں کی تعداد میں ہی نابینا افراد ہمارے معاشرے میں ہو سکتے ہیں، جن کے لیے ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ رہا کہ ایک باقاعدہ سروے ہونی چاہیے ڈور ٹو ڈور، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، حکومت کو بھی پتہ چلے کہ یہاں پر بلائنڈ افراد کتنے ہیں اور دیگر ڈسیبلٹیز کے حامل افراد کتنے ہیں، وومن ود ڈسیبلٹیز، چلڈرن ود ڈسیبلٹیز، اور پھر ذہنی معذوریوں کے حامل افراد کتنے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ سروے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حکومت کے لیے بھی کام کرنا آسان ہو، پھر ہمارے لیے بھی ڈیٹا آگے شیئر کرنے میں آسانی رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آج 15 اکتوبر ہے ناظرین، پوری دنیا میں عالمی سطح پہ جو ہے وہ عالمی یوم تحفظ سفید چھڑی منایا جاتا ہے۔ اس کو بیسیکلی انیشیٹ کیا تھا امریکن کانگریس نے۔ اس حوالے سے ہم ارشاد کاظمی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آج 15 اکتوبر کو عالمی یوم تحفظ سفید چھڑی منایا جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس حوالے سے آپ کچھ ڈیٹیلز ہمیں بتا دیں۔ قذافی صاحب، میں تھوڑی اس دن کی ہسٹری کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے دوسری پہلی جنگ عظیم ہوئی، پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو دنیا میں جہاں کروڑوں کی تعداد میں انسان اپنی جانوں سے گئے، وہی بے شمار افراد ایسے تھے جو اپنی جسمانی اعزاز سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ ان افراد میں پھر ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی جو بینائی سے محروم ہوئے۔ یہ 1921 کی بات ہے کہ انگلینڈ کے ایک شہر برسٹول میں ایک فوٹوگرافر تھا پروفیشنل، جیمز بگس اس کا نام تھا، تو وہ ایکسیڈنٹلی اس کی بینائی چلی گئی۔ تو انہوں نے پھر وہ ایک سٹک کے ذریعے سے جہاں پہ اس کی شاپ تھی وہاں پہ آ جایا کرتا تھا، تو انہوں نے پھر خود کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اور ٹریفک سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جو وہ سٹک استعمال کرتا تھا اس کے اوپر سفید کلر کر لیا، چونکہ سفید رنگ زیادہ ویزیبل ہوتا ہے۔ تو اس دوران جو نابینا افراد کے حوالے سے کام کر رہے تھے تنظیمات، خصوصاً یورپین جو تنظیمات تھی، ان کو یہ آئیڈیا پسند آیا، اور 2030 میں فرسٹ ٹائم فرانس میں ایک NGO نے اس کے حوالے سے باقاعدہ کام کا آغاز کیا، اور انہوں نے اپنے ممبران کو سفید چھڑیاں تقسیم کی۔ پھر یہ موومنٹ برطانیہ اور فرانس سے ہوتے ہوئے امریکہ پہنچی۔ امریکہ نے پھر اس کو ایک بڑی تحریک، لائنز کلب انٹرنیشنل نے اس کو بڑی تحریک کی شکل دی اور اپنے ممبران کو سٹکس تقسیم کیے، اور ایک کمپین کے ذریعے سے 1964 میں امریکن کانگریس نے ایک بل پاس کیا، جس کے بعد پھر امریکہ میں خصوصاً سفید چھڑی کا عالمی دن منایا جانے لگا۔ اور اس امریکہ کی دیکھا دیکھی پھر امریکن جو صدر تھے اس دور کے، انہوں نے پوری دنیا میں اپروچ کر لیا، انہوں نے حکمرانوں کو اسپیشلی لیٹرز لکھے کہ ہر ملک میں اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ تو نابینا افراد نے، چاہے وہ امریکہ کے نابینا افراد ہو، چاہے وہ یورپ کے ہوں یا پھر مڈل ایسٹ کی ہوں، ایون گلگت بلتستان جیسے دور افتادہ علاقے کے نابینا افراد بھی اس دن کو اپنے دن کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، پوری جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی۔ باقی مسائل کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو آپ نے قذافی صاحب، تعلیم سے لے کر ریہیبلیٹیشن تک ہمارے معاشرے میں نابینا افراد کو بے شمار مسئلے درپیش ہے۔ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ایجوکیشن کا ہے۔ گلگت بلتستان میں ابھی بھی، یہاں گلگت میں جو اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ہے، اس میں
بمشکل مڈل تک یہاں پہ نابینا افراد کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پورے گلگت بلتستان میں کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جہاں پر بلائنڈ بچوں کو تعلیم دی جائے۔ جو نابینا افراد آج گلگت بلتستان میں پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے گلگت بلتستان سے باہر جا کے ملک کے مختلف حصوں میں در بدر ہو کے، اس میں ہمارے بچے بچیاں دونوں شامل ہیں، تو بڑی مشکلوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ جب وہ تعلیم حاصل کر کے یہاں پہ آتے ہیں تو پھر ان کی ری ہیبلیٹیشن پھر اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ابھی بھی ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ نابینا افراد کام نہیں کر سکتے ہیں، وہ سرکاری امور یا دفتری امور انجام نہیں دے سکتے ہیں، تو جس کی بنیاد پر جو کوٹا ہے 2% کوٹا، جو کہ پہلے 2% تھا ابھی 3% ہو گیا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن فیس پہ آ جاتے ہیں تو جنرل ہمارے جو فزیکل ہینڈیکیپ ساتھی ہیں ان کو بھی موقع نہیں ملتا ہے، جبکہ بلائنڈ جو ہمارا ساتھی ہے ان کو تو بالکل بھی موقع فراہم نہیں کیا جاتا، بلکہ حتاکامیز طریقے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھی جو ہیں مختلف دفعہ انٹرویوز کے عمل سے گزر چکے ہیں، ان سے اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ آپ صفائی کیسے کرو گے، آپ یہ فائل کیسے کسی دوسرے آفس میں پہنچاؤ گے، اس طرح کے مطلب ایسا ذہن بنا ہے جو ابھی تک ہمارے جو نابینا ساتھی ہیں ان کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم نہیں کر رہا ہے۔ تو پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو ہمارے برطانوی پرائم منسٹر تھے ٹونی بلیئر، ان کی حکومت میں ان کا جو وزیر تعلیم تھا وہ ایک نابینا فرد تھا۔ پھر طہا حسین ہیں جو مصر کی جامعہ الازہر یونیورسٹی کے ایک بہت ہی معینہ اسکالر گزرے ہیں اسلامی دنیا کے اور مصر کی تاریخ کے، وہ ایک نابینا شخص تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں پہ پاکستان کی اگر بات کریں تو پنجاب کراچی یونیورسٹی میں ڈاکٹر صابر مائیکل صاحب ہیں جو کہ فزکس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں، ایک بلائنڈ شخص ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے CSS کیا ہے، بلکہ ٹاپ 3 پوزیشنز پہ آئے ہیں نابینا افراد جنہوں نے CSS کوالیفائی کیا ہے۔ آج فارن سروسز آف پاکستان میں CSS کوالیفائڈ آفیسرز اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ بدبختی ہے ہمارے ریجن کی گلگت بلتستان میں کہ یہاں پر اتنے پوٹینشیل والے نابینا افراد ہونے کے باوجود ابھی تک وہ ذہن ہمارے لوگوں کے ذہنوں پر حاوی ہے جو نابینا افراد کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ارشاد کاظمی صاحب، اوورآل جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے، ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ جو لوگوں کی پرسیپشن ہے یا ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، اس حوالے سے اس پرسیپشن کو، اس سوچ کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دے دیں گے اپنا جو ذمہ دار حکام ہیں ان کو؟ دیکھیں قذافی صاحب، جیسے کہ کوئی بھی گھر یا فیملی جہاں پر کوئی معذور بچہ معذوری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے اس گھر کے اندر ایک صف ماتم بیچ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم آج بھی تجزیہ کریں تو پرسن ود ڈسیبلٹی کہیں پر سب سے زیادہ اگنور ہو رہا ہے، نظر انداز ہو رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر پہ نظر انداز ہو رہا ہے۔ گھر پہ اگر پیرنٹس ہی اس کو نظر انداز کرے اور وہ جو بچے ان کے جو ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ نہیں ہیں، نارمل ہیں، بالکل صحت مند تندرست ہے، ان کی نسبت معذور بچے کو اگر وہ کم توجہ دیں گے تو وہاں سے پھر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ پھر وہ جب معاشرے میں نکلتا آتا ہے تو معاشرے میں پھر وہی آپ کو پتہ ہے ایکسیسیبلٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر سوشلی ایکسیپٹنس کا یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارا محلہ ہو یا ہمارا محلے کی مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، جماعت خانہ ہو، یا اس سے باہر نکل کے ہمارا گاؤں، ہمارا ضلع، پھر اداروں میں کون بیٹھے؟ قذافی صاحب وہی ہمارے سراؤنڈنگ، ہمارے معاشرے کے افراد بیٹھے۔ اگر عالم دین ہے تو ہمارا معاشرے کا حصہ ہے، اگر بیوروکریٹ ہے یا اگر کوئی پولیٹیشین ہے تو وہ ہمارا معاشرے کا حصہ ہے۔ چونکہ معاشرے میں یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ یہ معذور ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ بس قابل رحم ہے، اس پر یا تو ترس کھایا جائے یا پھر اس کی کوئی ویلفیئر کی مد میں کوئی مدد کی جائے تاکہ اللہ اسے، یعنی جو دینے والا ہے اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ مجھ سے راضی ہو۔ یہ سوچ جب تک ختم نہیں ہوگی معذور افراد کے حوالے سے، تو ان کے حوالے سے پازیٹیو بیہیویئرز قائم نہیں ہوں گے، تب تک یہ مسئلے رہیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں سمر عباس قذافی صاحب، چونکہ پرسنس ود ڈسیبلٹیز بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے نا۔ میں اگر معذور، میں اگر ود ڈسیبلٹی ہوں، میرا پورا جسم تو معذور نہیں ہے نا، میری بینائی صرف نہیں دیکھ سکتی، میری بینائی کام نہیں کری، اسی طرح کسی کی سماعت کا مسئلہ ہے، کسی کے ہاتھ میں مسئلہ ہے، کسی کے پاؤں میں مسئلہ ہے، تو جو مسئلہ ہے اس پر قابو پا کے اس سے آگے کی سوچا جائے
تو یقیناً جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہے ان کو اللہ نے نہ صرف صلاحیتیں دی ہیں بلکہ ان کو ایکسٹرا ایبلٹیز بھی دی ہے. اگر کام کیا جائے ان کی ڈسیبلٹیز پہ ورکنگ کی جائے تو یقیناً وہی جو ان کی ڈسیبلٹی ہے ان کی اپرچونٹی بن جاتی ہے. تو یہاں پر اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت تھی. تو پہلے چونکہ اویئرنیس نہیں تھی یہاں پہ, اب جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز کی اپنی لیڈرشپ یا اپنے فورمز ہیں وہ اس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں اور بہت متحرک ہیں. تو انہوں نے معاشرے کو بھی سینسٹائز کرنا شروع کیا, حکومت کو بھی سینسٹائز شروع کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل جو ہوگا گلگت بلتستان میں انشاءاللہ افراد باہم معذوری کے حوالے سے بالکل بہتر مستقبل ہوگا, روشن مستقبل ہوگا یہاں پہ. بہت زبردست ارشاد کاظمی, آپ نے ڈیٹیل جو چیزیں تھیں اس کو اپنا ڈسکرائب کیا. آپ کا جو فورم ہے گلگت بلتستان ڈسیبلٹی فورم, اس نے اور اس کے بعد جو ڈسیبل پیپل آرگنائزیشن وپرا جو آپ نے بنایا تھا, اس پلیٹ فارم سے ابھی تک آپ نے جو اسٹرگل کیا ہے اس پہ تھوڑا آپ روشنی ڈالیں, اور فردر فیوچر میں آپ کی کیا پلاننگ ہے. مینس آپ یہ جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے ان کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے, ان کو مستقبل میں ان کی صلاحیتوں کا جو دانشمندانہ استعمال کرنے کے لیے آپ کی کیا فیوچر میں جو اسٹریٹجی ہے, پلاننگ ہے, اس حوالے سے بھی. قذافی صاحب, سب سے پہلے میں وپرا سے آگے شروع کروں گا, چونکہ جیسے کہ میں نے بتایا بھی کہ 2011 تک یہ پہلی تنظیم تھی جو یہاں پہ بنی, اور اس میں مختلف گلگت بلتستان کے ڈیفرنٹ اضلاع ہے, اس میں ہمارے پاس شرکا تھے, اس میں ممبران تھے. تو یہ جو تنظیم تھی یہ ایک نرسری ثابت ہوئی گلگت بلتستان میں. تو آگے جا کے چونکہ ہمیں ہر ضلع میں اپنی لیڈرشپ کی ضرورت تھی, چونکہ ہر ضلع کے اپنے الگ الگ ایشوز ہیں, تو ہمیں پھر ضلعی سطح پر لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے یہاں سے جو مین پاور آگے آئی, وہی مین پاور آج بھی گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں جو معذور افراد کے حوالے سے موومنٹ چل رہی ہے, جو تنظیمات ہیں, جو تحریکیں چل رہی ہیں, وہی افراد اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ کریڈٹ وپرا کو جاتا ہے. آج یہ نگر میں, ہنزا میں, گزر میں یا دیگر اضلاع میں جو تنظیمات بنی ہیں, تو یہاں سے فارغ التحصیل جو ساتھی تھے جو ابھی بھی وپرا کا حصہ ہیں ان میں سے بیشتر, اور انہوں نے پھر اپنے اپنے ضلعوں پہ جا کے کام شروع کیا. تو وپرا کو ہم یہ کریڈٹ ضرور دیں گے کہ وہاں سے لیڈرشپ پیدا ہوئی جو آج گلگت بلتستان کی تحریک کو اس کو یعنی اس کی قیادت کر رہی ہے. تو باقی جہاں تک آپ نے جی بی ڈی ایف کے حوالے سے پوچھا, تو جی بی ڈی ایف تقریباً 2 سال پہلے اس کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے, چونکہ ہم نے ضرورت محسوس کی یہاں پہ ایک ہی سیگمنٹ نہیں ہے کہ ہم صرف بلائنڈ افراد کو لے کے بیٹھ جائیں یا دوسرے کسی ایک کیٹیگری کو لے کے بیٹھ جائیں. ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت تھی, چاہے وہ ایون یعنی ذہنی معذور افراد جو ہیں ان کے بے شمار مسئلے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے, گلی چوراہوں میں ان کو چڑھایا جاتا ہے, ان کو تنگ کیا جاتا ہے. پھر ڈیف اینڈ ڈیم افراد جو ہمارے ساتھی ہیں قوت و سماعت و گوئے سے محروم, وہ بیچارے تو کسی کے پاس جا کے اپنا مسئلہ بھی شیئر نہیں کر سکتے, نہ تو کوئی کسی کو وہ اپنا مسئلہ سمجھا سکتے ہیں. تو ہمارے پھر ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, سب کی نمائندگی کرنا ہے. تو پھر یہاں پہ گلگت بلتستان ڈسیبلٹی فورم کا قیام عمل میں لایا گیا. تو اس دوران چونکہ گلگت بلتستان میں نابینا افراد کی موومنٹ کے نتیجے میں ایک ایکٹ جو ہے پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے اس پہ کام شروع ہو چکا تھا, تو اس کو مزید تیزی سے آگے بڑھانے کی ضرورت تھی اور اس میں تمام سیگمنٹس کو ملانے کی ضرورت تھی. تو جی بی ڈی ایف کے پلیٹ فارم سے پھر وہ سلسلہ جو ہے قانون سازی والا اس کو زیادہ فوکس کیا گیا, کیونکہ قانون جب تک نہ ہو تو ظاہری بات ہے مسئلے مسائل اسی طرح رہتے ہیں, حل نہیں ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے قانون کی ضرورت تھی, ہم نے پھر اس کو فوکس کیا. اور سابق جو ہماری صوبائی حکومت تھی وہ اس حوالے سے زیادہ کمیٹڈ تھی معذور افراد کے حوالے سے. تو اس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی اور لا منسٹر جو اورنگزیب ایڈوکیٹ صاحب اور حافظ الرحمان صاحب, ان کا ویژن کلیئر تھا معذور افراد کے حوالے سے. تو پھر ہمیں اچھی بیوروکریسی بھی ملی جنہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا. پھر سب نے ملا کے یعنی تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کے قانون سازی باقاعدہ طور پر کروائی. یہ کریڈٹ جی بی ڈی ایف کو جاتا ہے کہ اس حوالے سے بھرپور یہاں پہ کام کیا گیا. تو باقی جب یہاں پہ کووڈ کا مسئلہ ہوا تو یہ گلگت بلتستان ڈسیبلٹی فورم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے تقریباً آلموسٹ 10,000 فیملیز جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز سے پورے گلگت بلتستان کے ان تک مختلف اوقات کار میں یہاں پر ریلیف آئٹمز پہنچائے گئے. آج بھی جب انٹرنیشنل ڈیز سیلیبریٹ کرنے ہو یا پھر دیگر ایشوز ہو معذور افراد کے حوالے سے قانون سازی سے ہٹ کے امپلیمنٹیشن فیز پہ اگر کبھی عدالت جانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ گلگت بلتستان ڈسیبلٹی فورم کو اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے کوئی فورم گلگت بلتستان کا نہیں چھوڑا ہے, چاہے میڈیا ہو, چاہے
پولیٹیکل پارٹیز ہو، چاہے حکومت ہو، بیوروکریسی ہو یا پھر عدلیہ ہو، ہم نے ہر فورم پہ جا کے یہاں کے معذور افراد کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے رائٹس کو انشور کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ سلسلے ہم انشاءاللہ مستقبل میں بھی، چونکہ آپ نے ٹیکنیکل حوالے سے پوچھا تھا، تو یقیناً گلگت بلتستان میں ٹیکنیکل سکل ڈیولپمنٹ سینٹرز اور ڈیلی لیونگ سینٹرز کے قیام کی اشد ضرورت تھی، تو اس کے لیے ہمارے فورم سے ورکنگ کی گئی۔ ابھی اس دفعہ کے یہاں کے ADP میں اس حوالے سے پروجیکٹس رکھے گئے ہیں، تو ہماری کوشش مستقبل میں یہی ہوگی کہ پورے گلگت بلتستان میں پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے تعلیمی ادارے اور ٹیکنیکل اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے، تاکہ ان کی تعلیم بھی آگے بڑھے اور ان کو ٹیکنیکل سکل سے آراستہ کر کے انہیں معاشرے کے کارآمد افراد بنایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، ارشاد کاظمی صاحب، ہمارے پروگرام کا تقریباً وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، تو لاسٹ میں آپ عوام کو، گورنمنٹ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، جو اس کے بعد پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ جو موجود افراد ہیں گلگت بلتستان کے اندر، ان کے لیے کوئی میسیج جو انسپائریشن ہو اور وہ پھر فردر موٹیویٹ ہو کے مزید کام کر سکیں؟ میں یہ کہوں گا قذافی صاحب، خصوصاً جو ہمارے ساتھی جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہے، جو اپنی جسمانی کسی کمزوری کی بنیاد پہ خود کو گھروں میں محدود کر کے بیٹھے ہیں، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جسے آپ نے اپنی کمزوری سمجھا ہے، جسے چھپانے کے لیے آپ گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہیں، آپ وہ یقین کیجئے کہ وہی آپ کی اصل اسٹرینتھ ہے، وہی آپ کی طاقت ہے۔ آپ گھروں میں نہ رہیں، گھر سے باہر نکلیں، معاشرے کو یہ باور کروائے کہ آپ بھی اس معاشرے میں ہیں، اور معاشرے کو یہ باور کروائے کہ آپ کی کچھ حقوق بھی ہیں، آپ کے کچھ رائٹس بھی ہیں۔ آپ جب گھر سے باہر نکلیں گے تو تب معاشرہ آپ کی طرف موٹیویٹ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج 15 اکتوبر ہے، ہم اس دن کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ بہت سارے نابینا افراد اور دیگر جو معذوری کے حامل افراد وہ گھروں سے باہر نکلے ہیں، بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خاص پیدا کیا ہے، خاص صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ان صلاحیتوں کو بروئے لا کے جہاں معاشرے میں، جہاں پوری دنیا میں بہت سارے معذور افراد نے اپنا نام پیدا کیا ہے، ہمارے اندر بھی اتنی پوٹینشل ہے، اتنی صلاحیت ہے۔ آؤ ہم سب مل کے اس گلگت بلتستان کو ایک بہتر گلگت بلتستان معذور افراد کے حوالے سے بنائیں۔ پھر پیرنٹس کے لیے میں اسپیشلی یہ کہوں گا کہ آپ ایسے بچے جو آپ کے گھر میں معذوریوں کے ساتھ اللہ نے آپ کے گھر میں پیدا کیا ہے، اللہ نے آپ کو ایک اعزاز بخشا ہے، آپ کو سلیکٹڈ قرار دیا ہے کہ آپ کو یہ اللہ نے موقع فراہم کیا ہے کہ آپ ایسے ایک انسان کے اوپر ورکنگ کرے، اس کی کمزوری پر توجہ دے، اس کی بہتر اپنے دیگر بچوں سے زیادہ اس پر توجہ دیں گے، تو یقیناً وہی بچہ کل کو آپ کے لیے بہتر ڈیلیور کر کے بھی دکھائے گا، اور یقیناً اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ باقی میں معاشرے سے یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص نابینا ہے، کوئی قوت سماعت گویا سے محروم ہے، چلنے پھرنے سے محروم ہے، تو اس پر اس کا کوئی قصور نہیں، اس شخص کا کوئی قصور نہیں، اسے اللہ نے اس حالت میں خلق کیا ہے، تو اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ تو آپ معاشرے والوں کو یہ ہرگز حق حاصل نہیں ہے کہ کسی انسان کی جسمانی معذوری کی بنیاد پر آپ اس کی تضحیک کریں، آپ اس کی انسلٹ کریں، آپ اس کا مذاق اڑائیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، کسی کو ڈسیبلٹی کی بنیاد پہ اس کی تضحیک کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ براہ راست جو اللہ کی مصلحت ہے اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ کسی معذور انسان کی دل آزاری کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ دوستانہ رویہ پیدا کریں، آپ ہمیں اپنے ساتھ ملا کے چلیں، آپ ہمارے شانہ بشانہ چلیں، قدموں سے قدم ملا کے چلیں، تو انشاءاللہ اگر آپ اگنور کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو نہ آپ ترقی کریں گے، نہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ اگر ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ہم اور آپ سب نے مل کے آگے بڑھنا ہے، تبھی ہمارا علاقہ ترقی کرے گا۔ جن اقوام نے ترقی کی ہے انہوں نے اسی رول ماڈل کو اپناتے ہوئے ترقی کی ہے۔ تو آئیے ہم سب بھی، آپ سب مل کے گلگت بلتستان کو افراد باہم معذوری کے حوالے سے ایک بہترین، ایک شاندار گلگت بلتستان بنایا، تاکہ یہاں پر موجود تمام افراد جو ہیں بھرپور اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ بہت بہت شکریہ ارشاد کاظمی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنے جو ہے وہ خیالات سے ہمارے ویورز کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ ارشاد کاظمی صاحب کی جو باتیں تھیں، ان کے جو خیالات تھے وہ آپ نے جانے،
یقیناً ان کی جو اسٹرگل ہے اپنا پرسن ود ڈسیبلٹیز یا جو نابینا افراد ہیں، اپنا بصارت سے محروم افراد ہیں، ان کی رائٹس کے لیے، ان کے حقوق کے لیے ان کی جو اسٹرگل ہے، ان کی جو جدوجہد ہے، قابل تعریف ہے، قابل اپریشیٹیبل ہے۔ یقیناً معاشرے کے اندر جو اسپیشل افراد ہیں، پرسن ود ڈسیبلٹیز کے جو افراد ہیں، جنہیں افراد باہم معذوری بھی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہے۔ ہمیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنے ساتھ شانہ بہ شانہ لے کے زندگی کے کسی ہر شعبے میں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ والدین کے لیے بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ جس گھر میں جو اسپیشل افراد ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ان کو جو ہے وہ آپ چھپائیں نہیں، ان کو اس کو سوسائٹی کا حصہ بنائیں، ان کو اسکلفل بنائیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک کارآمد شہری ثابت ہو سکیں۔ اس حکومت کے لیے ہماری طرف سے یہ پیغام ہوگا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، ان کی رائٹس کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیا جائے، ان کو اسکلفل بنایا جائے۔ اس کے علاوہ جو جابس کے اندر ان کا جو 3% کوٹا ہے، اس میں ان کو فیسلٹیٹ کیا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، جو افراد باہم معذوری ہے، وہ بھی ایک مفید شہری بن کر علاقے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔